भूल भुलैया तेरी गलियां असकलम फायजा इफ्तिखार एपिसोड 29। आज सोहा की ममानी आई थी। रीना ने असगर से जिक्र किया। वो जो बाहर से आई है वो वाली? हाँ, पहले भी आई थी मगर सोहा से मिलने। खास मिलना जुलना रख लिया है उसने सोहा से। और हैरत की बात तो यह है कि सोहा जो माँ और उसके हवाले से किसी भी रिश्ते से खार खाती थी उससे ऐसे घुल मिल गई है जैसे। रीना से बात मुकम्मल ना हो सकी तो वो लब काट के रह गई। असगर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। ये सांवले रंग की तीखे नकूश वाली मुतनासिब जिस्मो कद की मालिक उमर चोर किस्म की औरत जिससे कभी वो बेतहाशा मोहब्बत करता था, फिर जिसकी हाकमाना और मुंतकमाना फितरत से घबरा के उससे कतराने लगा था। और फिर एक वक्त था जब वो ये जान गया था कि ये औरत जो पिछले 15 सालों से उसके साथ है, ना कभी उससे मोहब्बत करती थी ना करती है, तो वो उससे शदीद नफ़रत भी करने लगा था। लेकिन अब कुछ अरसे से यही मोहब्बत से बेजारी और बेजारी से नफ़रत में ढला जज्बा हमदर्दी और तरहम में तब्दील होता जा रहा था। क्यों दिल छोटा करती हो? सिर्फ ये सोच कर के तुम उसकी सगी नहीं हो, वो सगे हैं। झल्ली, वो हमारी सगी बेटी भी होती तो हम उसके सगे हमेशा तो नहीं रहने वाले थे। क्या मतलब? वो उलझी। कभी बेटियां भी हक जताने के लिए होती हैं, ये तो फ़र्ज़ निभाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूँ सगा चचा होने के बावजूद शायद मुझे सोहा से उतनी शदीद मोहब्बत नहीं है जितनी तुझे है। मुझे ये भी पता है कि तू शायद ज़िंदा ही सोहा के लिए है। लेकिन रीना मेरी रानी, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिल को मार ले। सोहा को कितना अरसा और गोद में छुपा के रखेगी? मैं उसे मुनज़्ज़ा के पास नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। नहीं है वो सोहा की माँ, वो एक खुद गर्ज औरत है। उसने सोहा की तब परवाह नहीं की जब सोहा को उसकी ज़रूरत थी, तो अब क्या करेगी? मैं नहीं जाने दूंगी उसे मुनज़्ज़ा के पास। कौन कह रहा है उसे मुनज़्ज़ा के पास जाने दे? और मुनज़्ज़ा भी अब तुझसे वापस लेकर क्या करेगी? अब वो वक्त आ गया है जब हकदार को अमानत सौंपी जाती है, उसे रुखसत करने का वक्त। अब वो तेरे मेरे पास रहे या मुनज़्ज़ा के पास, करना तो उसे रुखसत ही है। रीना गुमसुम सी उसे देखने लगी। इसीलिए समझा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता दिल पक्का करना शुरू कर दे, वरना बाद में तकलीफ़ होगी। मुझे पता है सोहा ने चले जाना है, लेकिन मैं वो नहीं होने दूंगी जो मुनज़्ज़ा चाहती है। उसकी साजिश जान गई हूँ मैं। वो सोहा को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। फिर से भरजाई का खौफ? वो झंझला उठा। अब सोहा की शादी में भरजाई कहाँ से आ गई? तुम्हारी उसी चालाक साजिशी भरजाई ने अपनी भरजाई को, यानी सोहा की ममानी को, यहाँ किस लिए भेजा था जानते हो? असगर सवालिया अंदाज में उसका चेहरा देखने लगा। सोहा का रिश्ता मांगने। सोहा का रिश्ता? हाँ, अपने बेटे के लिए। क्या हमारे दरमियान अब सिर्फ चुप का रिश्ता रह गया है? कई तकलीफ दे पल खामोश गुजारने के बाद सोहा ने दरिया के सूखते कीचड़ ज़दा पानी में एक कंकड़ उछालते हुए वसी से पूछा। वो चौंका और खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगा। ये नज़रें, ये आंखें इतनी बेबस, इतनी लाचार थी कि सोहा को उससे खौफ महसूस होने के साथ साथ उस पर तरस भी आने लगा। तुम कितने बदल गए हो वसी, और शायद इस तब्दीली की वजह मैं हूँ। वसी ने तरदीद की, न तस्दीक। सोहा बुझ के रह गई। शायद वो वसी की जानिब से तरदीद की मुंतज़िर थी कि वो कहे, नहीं सोहा तुम क्यों? या शायद वो तस्दीक की मुंतज़िर थी कि वो कहे, हाँ तुम हो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में रंग ही रंग भर गए हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गई हैं। लेकिन वो चुप था और इस चुप से सोहा का दिल कट रहा था। चलूँ मैं? वो पैंट की जेबों में हाथ डाल के सुस्त से अंदाज में खड़ा हो गया। इतनी जल्दी? अभी तो कोई बात भी नहीं हुई। ममानी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। खैरियत? हाँ, वो भाभी के वालिद की तबीयत का पता करने जाना था। उसे बताने के बाद वो चौंका, जैसे कुछ याद आया हो। मेरा ख्याल था तुम भी गई होगी, आखिर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त रही हैं। हाँ, अच्छी दोस्त, ठीक कहा तुमने। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। और ये भी ठीक कहा कि रही हैं। वो और मैं बड़े अजीब हालात में दोस्त बने और उनसे भी अजीब हालात में अलग हुए। अब तो शायद कोई वजह भी नहीं रही उससे मिलने की। हाँ, यही बेहतर है, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारी साबका दोस्त नहीं है, मेरी भाभी भी लगती हैं, मेरे ख़ानदान का एक हिस्सा। वसी की बेसाख्तगी से कही बात ने सोहा को शदीद धचका पहुंचाया। वो तो शायद कहने के बाद महसूस भी ना कर पाया कि सोहा की हसासियत पे उसका कितना असर हुआ है।
لیکن وہ اسی وقت ہسپتال جانے کا ارادہ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے، آپ ہاسپٹل نہیں گئے آج؟ وسیع نے لاؤنج میں لیٹے خرم سے پوچھا۔ سب آپ کا پوچھ رہے تھے۔ روزانہ حاضری لگوانا ضروری ہے کیا؟ وہ جلا بیٹھا تھا، رخشندہ نے کلاس ہی ایسی لی تھی۔ آخر آپ کے سسر ہیں، وہ جانا تو چاہیے۔ تمہارا سسر ہسپتال جائے گا تو دیکھ لیں گے تم کتنے پھیرے لگاتے ہو۔ خرم نے وسیع اور وشما کے رشتے کی کرواہٹ پہ چوٹ کی۔ وسیع کچھ دیر تو بول ہی نہ سکا۔ خرم سے اس ہلکے پن کی توقع نہ تھی۔ اس کا رد عمل دیکھ کے خرم بھی شرمسار سا ہو گیا۔ اپنے رویے کی بدصورتی اور الفاظ کی کراہیت کا احساس ہوا تو معذرت کرنے لگا۔ سوری یار، دراصل پہلے ہی امی نے اس ٹاپک پہ لیکچر دے دے کر پریشان کیا ہوا تھا، اوپر سے تم بھی۔ کوئی بات نہیں، لیکن بولنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیں کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ مجھے واقعی اپنے سسر سے کوئی خاص جذباتی وابستگی نہیں ہوگی، مگر وشما کو اپنے والد اور ممانی کو اپنے بھائی سے تو ہوگی۔ اگر وہ سن لیتی تو کتنا برا لگتا انہیں۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر دوستانہ انداز میں پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ خرم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس سے شیئر کرے یا نہیں۔ پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم سناؤ، کچھ فیصلہ کیا یا نہیں؟ کس بارے میں؟ یہ جو 2 کشتیوں پہ سوار ہو تم، اس کا کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا، یا لٹکائے رکھو گے دونوں کو؟ بعض فیصلے زندگی خود اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، میں بھی نہیں جانتا میری زندگی کا یہ موڑ مجھے کہاں لے کر جانے والا ہے۔ میں نے خود کو حالات اور تقدیر کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تو شکست کا اظہار ہے۔ ہاں، میں بری طرح شکست کھا چکا ہوں، دل اور ضمیر دونوں کے ہاتھوں۔ نہ دل کو سمجھانے میں کامیاب ہو پا رہا ہوں کہ وہ سوہا سے دستبردار ہو جائے، نہ ضمیر کو سلا پا رہا ہوں کہ وہ ممانی کی توقعات کو توڑنے کی ہمت کر لے۔ سوہا، خرم کچھ کہتے کہتے رکا، پھر اچانک بات مکمل کر ڈالی۔ سوہا اور تقدیس تو گہری دوست ہے نا؟ تم کہو تو میں تقدیس سے بات کروں، سوہا کو کچھ سمجھائے۔ اسے کیا سمجھانا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ مجھے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر رہی، نہ کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈال رہی ہے۔ آپ سب اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے تو مجھ سے کہیں پہلے شکست تسلیم کر لی تھی۔ پھر بھی میں تقدیس سے، وہ گھما پھرا کے بات کو وہیں لا رہا تھا۔ یہ ایک اور غلط فہمی ہے آپ کی۔ بھابھی کی کبھی بھی سوہا سے ایسی دوستی نہیں رہی کہ وہ اس کے فیصلوں یا جذبات پہ اثر انداز ہوں۔ مجھ سے ملنے سے کچھ ہی دن پہلے دونوں کی کالج میں دوستی ہوئی تھی۔ سوہا اور بھابھی ایک دوسرے سے اتنی ہی مختلف ہیں جتنے میں اور سوہا، لیکن میرے معاملے میں محبت کا کرشماتی پس منظر تھا جو انسان کو سامنے والے کی سب خامیاں، تمام کمیاں بھلا دینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہاں صرف دوستی تھی۔ محبت 2 مخالف فطرتوں کے لوگوں میں آسانی سے پنپ جاتی ہے، لیکن دوستی صرف ہم مزاج لوگوں کی نبھ پاتی ہے۔ اس لیے یہ وقتی شناسائی کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئی تھی۔ کچھ بھابھی کے گھر کا ماحول بھی کافی سخت تھا۔ سوہا اس بات سے ہرٹ بھی ہوئی، لیکن بات کرتے کرتے اس نے خرم کو دیکھا جہاں سوچ کی گہری پرچھائیاں چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ چونکا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ امی ایک اور لیکچر دینے آ جائیں، سوچ رہا ہوں انہیں لے کر ہسپتال کا چکر لگا ہی لوں۔ وسیع مسکرایا۔ نیک خیال ہے، ممانی ان کے انتظار میں وہیں رک گئی تھی، ان کو بھی ساتھ لیتے آئیے گا۔ سوہا فروٹ باسکٹ اور بکے لے کر روم میں داخل ہوئی تو جعفر محمود کو سوپ پلانے کے بعد نیپکن سے ان کا چہرہ صاف کرتی تقدیس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کچھ ایسا ہی دھچکا سوہا کو بھی لگا، کیونکہ تقدیس کے چہرے کی شادابی جیسے کسی نے نچوڑ کے رکھ دی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پجمردگی۔ سوہا کتنی ہی دیر اسے اور وہ سوہا کو تعجب سے دیکھی گئی۔ جعفر محمود کے مخاطب کرنے پہ دونوں چونکی۔ تقدیس، یہ کون ہے بیٹا؟ یہ میری، سوہا کی نظریں اس نامکمل اور جھجکتے ہوئے تعارف پہ جھک گئی۔ یہ میری دوست ہیں سوہا۔ اس کے ہمت کر کے کہہ دینے پہ سوہا کی نظریں ایک بار پھر اٹھی اور اسے مشکور انداز میں تکنے لگی۔ اچھا۔ یقیناً جعفر محمود کے حافظے سے اس دن غصے میں بپھری اور مہمانوں کے سامنے تماشا کرتی اس لڑکی کی شکل محو ہو چکی تھی۔ رخشندہ بڑے مطمئن انداز میں خرم کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوئی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کے سمجھانے کا اثر ہوا ہے خرم پہ، جب بھی وہ انہیں لے آیا ہے۔ اندر پروین کو بڑے سنجیدہ تاثرات لیے دیکھا تو ٹھٹک کر پوچھا، خیریت پروین؟ فی الحال تو خیریت ہے، شکر ہے یہ آفت وسیع کے جانے کے بعد آئی ہے۔ کیسی آفت؟ وہ گھبرا گئی۔ وہی سوہا،
खुरम भी भरपूर तरीके से चौंका। वही आई हुई है अंदर, तकदीस के साथ विजिटर रूम में बैठी है। खुरम के असाब तन गए। सोहा और अंदर तकदीस के साथ। उसने जहरीले अंदाज में सोचा और एक जताती हुई नज़र माँ पे डाली, जो अभी कुछ देर कबल कही बातों पर अब खुद नादिम सी होकर नज़र चुरा रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा। खुरम रुको, उन्होंने घबरा के पुकारा, मगर वो ना रुका। आज वो सारे भरम चाक करना चाहता था। एक अरसे बाद तुमने मुझे दोस्त कहा, मुझे अच्छा लगा। सोहा के मुस्कुरा के कहने पे तकदीस ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारी दोस्त होने की बड़ी भारी कीमत चुकाई है मैंने सोहा। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम बताओ, कैसे पता चला मेरे पापा के बारे में? जाहिर है वसी से। सोहा एक बात कहूँ? नहीं, रहने दो। उसने सुने बगैर फ़ौरन मना कर दिया तो तकदीस हैरत से उसका मुंह तकने लगी। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। वो कर्ब से मुस्कुराई। तुम मुझे मुखलिसाना मशवरा देना चाहती हो कि मैं वसी को भूल जाऊँ। मुझे गैर जानबदाराना अंदाज में समझाना चाहती हो कि मैं और वसी अलग दुनियाओं के बासी हैं। मुझे इस हकीकत से रोशनास कराना चाहती हो कि हम कभी एक नहीं हो सकते, या कभी हो भी जाएं तो ज़िंदगी वैसी खुशगवार और सुबक नहीं होगी जिसके खुशकुन तसव्वुर हम दोनों ने बांध रखे हैं। मुझे ख़बरदार भी करना चाहती हो कि ये साथ, ये ताल्लुक़ मुझे सिवाय रुसवाई और ख्वारी के कुछ नहीं देगा, है ना? यही कहना है ना तुम्हें तकदीस? वो चुप की चुप रह गई। फिर बेहतर है कि तुम ये सब मत कहो, क्योंकि मैं इन तमाम तल्ख हकीकतों से पहले ही वाकिफ़ हूँ। वाकिफ़ हो तो संभल क्यों नहीं जाती? कभी कोई खुद भी संभला है इस ख़ानदान में तकदीस, जब तक कि कोई संभालने वाला हाथ आगे ना बढ़े? तुम्हारी चंद रोज़ा दोस्ती ने मुझे कैसा सहारा दिया था उस दलदल से निकलने का, जिसमें मैं उन फ्रेंड्स की वजह से धंसती जा रही थी, जिनकी तमाम तर बेराहो रवि के बावजूद कोई उन पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनका ताल्लुक़ ऐसी फैमिली से नहीं था जैसा मेरा था। उनके बाप जागीरदार सरमायाकार, और वो भी पुश्त दर पुश्त से चले आ रहे थे। मेरे बाप की तरह तुक्का लगा के नो दौलतिये बने नहीं थे। उनकी माएँ भी मेरी मम्मा की तरह स्याह पस मंज़र नहीं रखती थी। उनकी तमाम हरकतों पे पर्दा डालने के लिए उनके ख़ानदान का हवाला काफ़ी था। ये तुम थी जिसने मेरे अंदर की उस सोहा को बाहर निकाला, वो सोहा जिसे उसकी माँ मुनज़्ज़ा और मरहूम बाप मज़हर ने बड़े अरमानों से पालने के ख्वाब देखे थे। लेकिन फिर तुमने भी चंद ही दिनों बाद हाथ खींच लिया। एक वसी था जिसने मेरे अंदर लगन पैदा की कि मैं किसी दूसरे के लिए, किसी की खुशी की खातिर अपनी इस्लाह करूं, खुद को संवारूं, और मैंने कोशिश भी की। लेकिन अब वो भी घबराने लगा है, थकने लगा है। वो इस दुनिया में अकेला होता, या तुम उसकी अकेली मोहब्बत होती, तो वो ना थकता ना घबराता। मगर उससे वाबस्ता दूसरे बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो उसे थकने पे मजबूर कर रहे हैं। और तुम तकदीस, मैं तो उससे भी कमज़ोर हूँ सोहा। मैं एक लड़की हूँ। मैं कितना भी तुम्हारे बारे में दूसरों को सफाइयाँ दे लूँ, तुम्हारी दोस्ती और तुमसे ताल्लुक़ मुझे कटहरे में खड़ा रखेगा। और जो गलती तुमने मेरी शादी के मौके पर की थी, वो तो मैं उस पर वाकई शर्मिंदा हूँ। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे भयानक गलती। उस वक्त जज्बात में अंधी होकर मैंने ये भी ना सोचा कि इससे मैं अपने लिए तो घड़ा खोद रही हूँ, तुम्हारे लिए भी मुश्किलात पैदा कर दूँगी। उस वाक़े के बाद सब ने तुमसे पूछा तो होगा मेरे बारे में। सबका तो पता नहीं, हाँ, मगर एक शख्स है जिसके ना सवाल ख़त्म होते हैं ना अंदेशे। उसके बेहद कर्ब से कहने पे सोहा चौंकी। क्या मतलब? कौन? कोई नहीं, बस ऐसे ही। वो कतरा गई। तुम अब जाओ सोहा। तुम आई, पापा की खैरियत दरियाफ्त की, मुझे अच्छा लगा। लेकिन बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहूँगी कि आइंदा कभी हमारी मुलाकात हो। और मैं अगरचे ये चाहती हूँ कि हमेशा हमारी मुलाकात रहे, इसके बावजूद तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूँगी। और पता है मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ? क्योंकि आज एहसास होता है कि वो चंद दिन जो मैंने तुम्हारी दोस्ती के साथ गुजारे, उन चंद दिनों में मैं कितनी खालिस और बेरिया रही। शायद मोहब्बत का असर था। हाँ, मोहब्बत अच्छे या बुरे असरात डालती तो है, जैसे तुम्हारी मोहब्बत ने मुझ पे डाले। तकदीस की नज़रों के सामने वो तकलीफ़ दे दिन गुजर गए जब खुरम ने उसकी मोहब्बत के हवाले से उस पर तकलीफ़ दे इल्ज़ामात लगाए थे। जाने दो यार, मेरी मोहब्बत ने क्या असर डालना है किसी पे। तुम पारिस हो, तुम तो पत्थर को सोना बना सकती हो, मगर मैं, भला कभी लोहे के टुकड़े से सोने को भी जंग लगता है? सोहा ने रश्क भरे लहजे में कहा।
تم ان لڑکیوں میں سے ہو تقدیس جن کو کوئی بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنا کے فخر محسوس کرے، جن کا کردار، جن کا ماضی میرے کردار اور ماضی کی طرح داغدار نہیں ہے، جن کی شخصیت میں کوئی جھول نہیں ہے، جن کے دامن میں کوئی چھید نہیں ہے، کوئی ایک بھی ندامت برا لمحہ، پچھتاوے کی ایک ہلکی سی پرچھائی۔ تم کتنی خوش قسمت ہو تقدیس، تمہارا ضمیر اپنے کسی فعل یا عمل کے لیے بوجھل نہیں ہے۔ خوش قسمت ہو تم تقدیس، خوش قسمت، اور وہ شخص خوش قسمت ترین ہے جس کی زندگی میں تم شامل ہو، اور میں نہ خود اتنی خوش نصیب بن سکی، نہ میں وسیع کو وہ خوش قسمت ترین شخص بنا سکتی ہوں۔ یاسیت سے کہتی وہ جانے کے لیے پلٹی اور اپنے پیچھے اندر آتے خرم کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رکی، پھر آگے بڑھ گئی، لیکن تقدیس کی تو گویا اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ تجھے بات تو کرنی چاہیے سوہا سے، اصغر نے رینا کو اکسایا۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس نے کون سا ماننا ہے۔ پھر بھی بچیوں کے پیغام آئیں تو ان تک پہنچانا، ان کی مرضی جاننا تو چاہیے۔ تمہیں بڑی سمجھداریاں سوچ رہی ہیں، رینا نے طنز بگاڑا۔ بس میں نے کہہ دیا نا، مجھے اس سے کچھ نہیں جاننا، نہ کچھ بتانا ہے، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے، تم الگ رہو اس سے۔ سوہا میری بھی کچھ لگتی ہے رینا، اصغر نے کڑے تیور اختیار کیے۔ بیٹی نہ صحیح بتیجی تو ہے، اور وہ بھی منہ بولی نہیں، سگی خون کا رشتہ ہے میرا اس سے۔ کتنی دیر رینا کچھ کہہ نہ سکی، پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم مجھے تانا دے رہے ہو، مجھے یہ جتلا رہے ہو کہ میرا اور سوہا کا رشتہ خون کا نہیں ہے، میں اس کی سگی نہیں ہوں، وہ میری منہ بولی بیٹی ہے۔ یہ میں تانا نہیں دے رہا، یہ تم ثابت کر رہی ہو۔ اگر ماں ہو تو ماں کا فرض نبھاؤ، اس کے لیے ایک اچھے خاندان کے اچھے شریف برسر روزگار لڑکے کا رشتہ آیا ہے، اسے بتاؤ، اس کی مرضی معلوم کرو، اگر وہ انکار کرے تو اسے سمجھاؤ، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ واہ، ابھی صرف اس تک بات پہنچانے کا حکم سنا رہے تھے، اب راضی کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی جا رہی ہے۔ کل کو کہو گے زبردستی سے لال جوڑا پہنا کے رخصت بھی کر دو۔ اچھا فرض نبھا رہے ہو سگے چچا ہونے کا، نکلے نا تم بھی پینڈو کے پینڈو۔ میں سوہا کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ کیسا ظلم؟ کوڑ مغز عورت۔ اصغر کے کوڑ مغز کہنے پہ وہ تل ملا کے رہ گئی۔ اچھا، میں کوڑ مغز ہوں اور تم کیا ہو؟ وہی روایتی جاہل مرد، بیٹی کے رشتے کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہو۔ بس نہیں چل رہا کہ اسے کسی راہ چلتے کے ہاتھ تھما دو۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن وہ بچی ہے، نادان ہے، اسے زندگی کا نہ تجربہ ہے نہ لوگوں کی پرکھ۔ اگر ہم اس کے بڑے بن کے اسے کسی کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ کون اس کے لیے اچھا ہے اور کون برا، تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اور مجھے لگتا ہے یہ رشتہ اس کے لیے بہترین ہے، خاک بہترین ہے۔ وہ ملک سے باہر چلی جائے گی، مجھ سے دور ہو جائے گی۔ بیٹیاں چاہے اگلے محلے بیاہی جائیں، دور تو ہو ہی جاتی ہیں، اور اگر تمہیں اس سے واقعی ماں والی سچی محبت ہے تو اپنے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں سوچو۔ یہ سوچ کر مت گھبراؤ کہ تمہارا کیا بنے گا، یہ سوچو کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ملک سے دور جانا تو اس کے لیے اچھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ تمہارا حوالہ، ماں کے ٹوٹتے رشتے کی کرواہٹ۔ دور رہے گی تو سب بھلا کے جلدی سیٹ ہو جائے گی، اور جڑیں تو اس کی بھی ادھر ہے، اس لڑکے کی بھی ہو جائیں گے کچھ سالوں بعد ادھر شفٹ، جیسے اس لڑکے کے ماں باپ وطن لوٹ آئے ہیں۔ رینا سوچ میں پڑ گئی۔ اصغر نے نرمی سے اس کے کاندھے کے گرد بازو پھیلا کے اسے اپنے نزدیک کیا، اور یہ قربت شاید عرصے بعد اس نے بخشی تھی۔ رینا نے بنا مزاحمت کے اس کے کاندھے پر سر ٹکا کے آنکھیں موند لی، اور یہ سپردگی بھی اس نے عرصے بعد اصغر کو سونپی تھی۔ پروین کچن میں کام کر رہی تھی۔ ہما کا بی پی بے حد لو تھا۔ پروین نے اسے زبردستی کچن میں آنے سے روکا تھا۔ گرمی بھی تو بے حد تھی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ نے مت مار رکھی تھی۔ وہ اس کا پورا خیال رکھتی، پھر بھی ہما ڈنڈی مار لیتی اور گھر کے کسی نہ کسی کونے میں کچھ نہ کچھ کرتی پائی جاتی۔ پپھو، وشما کی مدھم آواز پہ وہ مڑی۔ وہ شرمسار سا چہرہ لیے کچن کے دروازے پہ کھڑی انگلیاں مسل رہی تھی۔ کوئی کام ہے تو بتا دے۔ پروین اس کے پسپا لہجے اور اس پیشکش پہ جی بھر کے حیران ہوئی، مارے حیرت کے کتنی دیر کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ کیا بنا رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھی۔ کریلے گوشت، ماش کی دال اور بینگن کا بھرتا۔ ماش کی دال مجھ سے ڈھیلی بنتی ہے، کریلے گوشت تو بنانے نہیں آتے، بھرتا میں بنا دوں؟ ہاں ٹھیک ہے، بنا لو۔
وہ مصالحانہ انداز میں بولی۔ جب وشما خود سے پیش قدمی کر رہی تھی تو وہ کیوں اکڑی رہتی؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وشما کے پوچھنے پہ پروین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں سمجھی شاید یہ بنانا آتا ہے۔ وشما خجل سے انداز میں مسکرا دی۔ آؤ میں بتاتی ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ کریلے اور دال بھی دیکھتی جاؤ، اچھی طرح سیکھ لو کیسے بناتے ہیں۔ میں روز روز کچن میں نہیں آنے والی، لوگ باتیں کریں گے کہ دو دو بہویں ہوتے ہوئے پروین خود جتی رہتی ہے۔ میرا کیا ہے، میرے حصے تو ہمدردیاں آئیں گی، لوگوں کی باتیں تم لوگوں کو سننا ہوں گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی پیاز کاٹنے لگی۔ چلو ہما کی تو مجبوری ہے، اسے رعایت مل سکتی ہے، ویسے بھی گرمی میں اسے آنے بھی نہیں دیتی کچن میں، پسینہ آنے سے اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے اور حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رات کو کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹا دیتی ہے۔ اب تم سیکھ ہی لو تو اچھا ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤں گی۔ ویسے مجھے پیکٹ والے مسالوں سے سب بنانا آتا ہے، بریانی، قورمہ، اچار گوشت، کڑھائی گوشت بنا کے کھلاؤں گی آپ کو، بالکل پرفیکٹ بنتا ہے، مگر کریلے گوشت اور بھرتے وغیرہ کے مسالوں والے پیکٹ ہی نہیں ملتے۔ پروین نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بھرتے کا دہی پھینکتے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ عرصے بعد آج وہ وہی معصوم سی الڑ سی وشما لگ رہی تھی۔ ویسے مجھے دوسرے کچھ اور کھانے بھی بنانے آتے ہیں مسالے کے پیکٹ کے علاوہ، جیسے مونگ مسور کی دال، آلو کی بھجیا، مکس پکوڑے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، ڈرم سٹکس، سبزی کا پلاؤ اور ہاں فروٹ ٹرائفل اور شاہی ٹکڑے بھی۔ ارے واہ، تمہیں تو بہت کچھ آتا ہے، پروین نے حوصلہ افزائی کی خاطر سراہا۔ آٹا گوندنا نہیں آتا مگر روٹی اچھی بنا لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آج بنا کے دکھاؤ۔ آٹا ہما صبح صبح گوند لیتی ہے، پراٹھوں کا بھی اور چپاتیوں کا بھی۔ پپھو، وہ جھجکی۔ ہاں بولو، اور کیا بنانا آتا ہے؟ وہ مہارت سے کریلے بھونتے اور دوسرے چولہے پر دال میں مسالہ ڈالتے پوچھ رہی تھی۔ وہ پپھو سوری۔ پروین نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا، دھلے دھلے معصوم کم عمر چہرے پہ شرمساری کی لالی تھی۔ کس بات کے لیے؟ سب باتوں کے لیے پپھو، ساری بدتمیزیوں، ساری بدگمانیوں، ساری غلط فہمیوں کے لیے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، سچے موتیوں جیسے شفاف آنسوؤں سے۔ پروین نے بے اختیار محبت سے اس کے گال تھپ تھپائے، وہ پروین کے گلے لگ گئی۔ سنیے، آج ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے، لے جائیں گے؟ ہما نے فون پر حسن سے کہا۔ نہیں، حسن نے چھوٹتے ہی کہا، پھر ہنس پڑا۔ عجیب باتیں کرتی ہو، کیوں نہیں لے کر جاؤں گا؟ نہیں، میرا مطلب تھا، وہ جھینپ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صبح وہ گھر سے نکلا تو ہما بی پی لو ہونے کی وجہ سے کچھ نڈال سی تھی۔ جی ٹھیک ہوں اب۔ کھا پی رہی ہو یا؟ جی بالکل، ایک آپ گھر سے چلے بھی جاتے ہیں تو کیا ہوا، یہاں بہت سے لوگ ہیں زبردستی کھلانے پلانے والے، دادو ہیں، چچی ہیں، امی ہیں، اور پتہ ہے آج مجھے ملک شیک کس نے لا کے اصرار کے ساتھ پلایا؟ حسان موٹو نے؟ نہیں تو پھر ردا سست نے؟ نہیں، ان سے بھی بڑا معجزہ۔ آسمان سے اترا تھا ملک شیک کا گلاس؟ نہیں جناب، وشما بنا کے لائی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ ہاتھوں سے؟ چھی چھی، میرا مطلب ہے بلینڈر میں۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ یہ کیسے بھئی؟ وشما کے ذکر پر اب حسن کو کسی خلش کا احساس نہیں ستاتا تھا۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے لیے جو سب سے بہترین تھا، تقدیر نے وہی منتخب کیا تھا۔ آج کل اس میں کافی مثبت تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں، چچی کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدلا ہے۔ اچھی بات ہے، حسن نے اسے سرسری سا لیا۔ تم وقت پہ تیار رہنا، ڈاکٹر کا ٹائم 7 بجے کا ہے، میں ٹھیک 6:15 بجے تک پہنچ جاؤں گا، بس ہارن دوں گا، نکل آنا، ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم، دیر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ کس رنگ کے کپڑوں میں؟ وہ شوق ہوا۔ جو آپ کہیں۔ آسمانی، اور پلیز ہمیشہ کی طرح وہ اپنی پسندیدہ کافی کلر کی لپسٹک مت لگا لینا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے تمہارے ہونٹوں پہ گلابی لپسٹک اچھی لگتی ہے، اچھی بلی کھلی کھلی رنگت کو تم کافی کلر لگا کے عجیب پر اسرار بنا لیتی ہو۔ اس کے عجیب و غریب اعتراض پر وہ دیر تک ہنستی رہی، فون بند کرنے کے بعد بھی۔ الماری میں سے ہینگ کیا ہوا ہلکا آسمانی گلابی بارڈر والا سوئس لون کا سوٹ نکالتے ہوئے ایسے ہی اسے پل بھر کو خیال آیا۔ گزرے دنوں میں جب اسے بھنک پڑی تھی کہ وسیع کو سیاہ رنگ بے حد بھاتا ہے تو وہ کتنے ہی سوٹ اس رنگ کے بنا بیٹھی تھی، حالانکہ رخشندہ چڑا کرتی تھی بن بیاہی بچیوں کے سیاہ رنگ میں ملبوس رہنے پہ،
لیکن وہ مکمل لباس نہ سہی ہر لباس میں اس رنگ کا تڑکا ضرور لگاتی تھی اور پھر بہانے بہانے سے وسیع کے سامنے آتی، مگر کبھی اس نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا تھا۔ ذل ہما کا دل بوجھل سا ہو گیا، وسیع کی یاد سے نہیں بلکہ اپنی اس رائگاں ریاضت سے۔ کتنی بے مقصد لٹائی میں نے وہ توجہ، وہ محبت، ایک ایسی ہستی پہ جسے نہ میری پرواہ تھی نہ اب اس کی ہے، جو اس توجہ اور محبت کی اصل حقدار ہے۔ کاش میں نے اپنے جذبے سینت کر رکھے ہوتے، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے مجھے بے اختیار ہونے سے روکا، اور آج میری نظر نہ وسیع کے سامنے شرمسار ہے نہ اپنے شوہر کے سامنے گناہ گار۔ رہی یہ دل کی خلش تو اس کی تلافی میں حسن کو اپنی مکمل وفا اور محبت دے کر مٹا ڈالوں گی، اور ایک بار پھر اللہ پاک کا شکر کہ وسیع کے معاملے میں نے گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے رب سے کوئی گلہ نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، کیونکہ شاید میرے رب کے اسی فیصلے میں میرے لیے بہتری تھی۔ اس کے سامنے وسیع کا وہ رویہ بھی تھا جو وہ وشما کے ساتھ روا رکھتا تھا، اور حسن کا التفات بھی جو اس کے نصیب میں آیا تھا۔ کیا ممانی نے ایسا کہا؟ سوہا ششدر رہ گئی۔ ہاں، اپنے بیٹے، کیا نام ہے اس کا، سبیح، ہاں سبیح، اس کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر رینا نے بغور اس کے تاثرات جانچنا چاہے وہاں صرف حیرت تھی، نہ غصہ، نہ غم، نہ خوشی۔ خیر خوشی کے تاثرات کی تو رینا کو توقع بھی نہ تھی، وسیع کے بارے میں وہ اس کے شدید جذبات سے آگاہ جو تھی، لیکن غصہ ضرور متوقع تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سوہا سنتے ہی پھٹ پڑے گی۔ ممانی کو یہ کیا سوجی؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کرنے کی؟ میرے لیے کیا سبھی ہی رہ گیا ہے؟ وسیع کے ہوتے ہوئے کوئی اور ناممکن؟ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ حیرت جو فوری رد عمل کے طور پر رینا نے اس کے چہرے پہ دیکھی تھی، اب وہ حیرت بھی کہیں نہیں تھی۔ سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ اپنے ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ رینا اس کے قریب آئی۔ تم ملی ہو سبھی سے؟ ملی تو ہوں۔ کیسا ہے؟ رینا نے ٹٹولا۔ بس ٹھیک ہے، شاید ٹھیک سے زیادہ اچھا ہو، یا شاید ٹھیک بھی نہ ہو۔ سوہا نے عجیب الجھا سا جواب دیا۔ میں نے کون سا اسے جانچنے والی نظر سے دیکھا تھا؟ ویسے بھی مجھے پتہ کہاں چلتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا؟ اب تو خود پہ مجھے ذرا سا بھی اعتماد نہیں رہا مما۔ رینا کو بے اختیار اصغر کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ نا سمجھ ہے، کم عمر ہے اور نا تجربہ کار بھی۔ اسے فیصلے کا مکمل اختیار دینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اسے کیا پتہ انسانوں کو کیسے پرکھتے ہیں؟ رینا اسے اب نیل پالش لگاتے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ تک اس کی جانب سے کسی بات کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے اکتا کے پوچھا، تم خود انکار کرو گی یا میں؟ انکار کس کو؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ممانی کو، رینا نے جل کے کہا۔ کمال ہے، اتنی دیر سے یہی تو بتا رہی ہوں میں۔ لیکن انکار میں کروں یا آپ؟ وجہ کیا بتائیں گی؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ سوہا کے جواب نے رینا کو گنگ کر دیا۔ چند لمحے بعد وہ سنبھل کے بولی، وسیع، میرا مطلب ہے وہ وجہ کافی نہیں؟ کس کو وہ وجہ بتائی جائے مما؟ سوہا نے تلخی سے سوال کیا۔ اور کس منہ سے بتائی جائے؟ وہ وجہ دروازے پہ میرے لیے بارات لے کر نہیں کھڑی۔ رینا نے اس کے لہجے کی تلخی کو بھی محسوس کیا اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی مایوسی کو بھی، اور فوراً اندازہ لگا لیا۔ یعنی تمہیں اپنی ممانی کا پیش کردہ یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ اگر فوری انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو فوری اقرار کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اور پہلے مجھے ان سے وجہ دریافت کرنی ہے اس رشتے کو بھیجنے کی۔ ثنا اس کی بات سن کر دیر تک ہنستی رہی۔ عجیب ہو تم، یہ کیا سوال ہوا بھلا؟ بھائی کسی لڑکے کی ماں جب کسی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجتی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اسے وہ لڑکی بطور اپنی بہو کے پسند ہے۔ لیکن مجھ میں پسند کرنے والی کیا بات ہے؟ ارے اتنی کنوتیت! کیا کبھی غور سے آئینہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، اور جانتی ہوں دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ لوگ اپنی بہویں پسند کرتے ہوئے صرف شکلیں نہیں دیکھتے۔ یہ میں بھی جانتی ہوں بی بی سمجھدار، ثنا نے اس کے سر پر پیار بھری ہلکی سی چپت لگا کے کہا۔ اور میں نے بھی سب دیکھا ہے، کس بات کی کمی ہے تم میں؟ ہاں، گھرداری میں تھوڑا پھوہڑ ہو، خیر چلتا ہے، سب میکے سے سیکھ کے نہیں آتی، کچھ میری طرح ہوتی ہیں، سسرال آ کے ساس نندو کے تانے کھاتے ہوئے ان سے ہی سیکھ کر ان کی احسان مند ہوتی ہیں۔
تم مجھ پہ گئی ہو، میرا نام روشن کرو گی۔ ویسے بھی سبیح کھانے پینے کا ایسا خاص شوقین نہیں ہے، لاپرواہ بھی بہت ہے، اپنے پاپا جیسا نہیں ہے جو ذرا سی الماری بے ترتیب ہونے پر گھر سر پہ اٹھا لے۔ دونوں میں خوب نبھے گی۔ آپ مجھے بہلا رہی ہیں ممانی، وہ گلوگر لہجے میں بولی۔ تم کیا 2-3 سال کی بچی ہو جسے میں لالی پاپ دے کر بہلاؤں گی؟ یہ آپ مجھے لالی پاپ ہی تو دے رہی ہیں ممانی۔ میں نے آپ کو ممانی سمجھ کے نہیں، دوست جان کے آپ سے اپنے راز شیئر کیے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ مجھ پر ترس کھا کے اس طرح۔ کس نے کہا میں تم پہ ترس کھا رہی ہوں؟ پاگل ہو تم؟ کیا کوئی محض ہمدردی میں اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا ہوگا آپ سے۔ کس نے؟ ثنا کے سوال پر وہ نظر چرا گئی۔ منزہ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ ثنا نے اس کے جھکے ہوئے سر سے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ یہاں بھی تم غلط ہو، اتنا بڑا فیصلہ کوئی ماں محض کسی کی فرمائش پہ نہیں کرتی۔ سبیح کے لیے میرے دل میں کچھ ارمان بھی ہیں، اور ایک ماں ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ میں جذبات میں آ کے کیے فیصلے پہ سبیح کی زندگی کا فیصلہ کیوں کروں گی؟ تو پھر آپ تو سب جانتی ہیں۔ کیا جانتی ہوں میں؟ ثنا نے الٹا سوال کیا۔ یہ ایسی اہم بات نہیں، اور تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں اسے اہمیت دینے کی۔ اگر سبیح میں کوئی کمی ہے، اسے ناپسند کرنے کی کوئی وجہ ہے تمہارے پاس، تو میں تمہاری مرضی کا احترام کروں گی، اور اگر وہ لڑکا اس کی وجہ سے تم انکار کر رہی ہو تو بہت غلطی کرو گی سہا۔ بالفرض وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر والوں کی مخالفت مول لے کر تم سے شادی کر بھی لیتا ہے تو تمہاری زندگی آسان نہیں ہوگی، پہلے سے بھی مشکل ہوگی، اور اپنے لیے آسانیاں چننا، مشکلوں اور کٹھنائیوں سے بچ کر چلنا خود غرضی نہیں ہے۔ تمہیں پورا حق ہے اپنے لیے ایسی راہ چننے کا جس میں تمہارے لیے خوشیاں ہوں۔ محبت اگر خوشی کے ساتھ بندھی ہو تو سکھ دیتی ہے، ورنہ نہیں۔ گئی ہے وہ اپنی ممانی کے پاس، رینا نے اصغر کو اطلاع دی۔ اس کی ممانی ایک سمجھدار عورت ہے، وہ اسے منا لے گی۔ ہاں، ایک میرے علاوہ سبھی عورتیں سمجھدار ہیں، میں تو کوڑ مغز ہوں، رینا جل کے بڑبڑائی۔ اصغر نے مسکرا کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب لگتا ہے تم میری بیوی ہو، اصغر بھٹی کی بیوی، یعنی بیگم اصغر بھٹی۔ جلتی کڑتی بڑبڑ کرتی، ورنہ پہلے تو میم صاحب بنی رہتی تھی، اب میرے جوڑ کی لگ رہی ہو۔ اس نے رینا کے اس نئے حلیے پہ چوٹ کی۔ وہ ساری نزاکت، وہ ساری بناوٹ، جیسے دل اوب سا گیا تھا ہر چیز سے۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے وہ سادہ سی شلوار قمیض میں ہی گھر میں پھرتی رہتی، بلکہ آدھا دن تو نائٹ ڈریس میں گزار دیتی۔ بالوں کی سٹریکنگ اور کٹنگ کو بھی توجہ کی ضرورت تھی، لیکن وہ انہیں الٹا سیدھا لپیٹ کے جوڑے کی شکل دیے ہوئے تھی۔ کبھی اس کے ناخنوں سے نیل پالش نہیں اتری تھی، اور اب کتنے ہی دنوں سے آدھے رنگے آدھے پھیکے ناخن لیے وہ گھوم رہی تھی۔ اصغر کو اس کا سادہ گھریلو روپ بے حد بھا رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہتا بننے سنورنے کو، اس نے وجہ بیان کی۔ سوہا والے معاملے کو دل پہ لے رہی ہو تم۔ کتنا سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سونا جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اولاد قبضہ جمانے کے لیے نہیں ہوتی، اور خدا کے واسطے اپنے دل سے اب یہ خوف نکال دو کہ کوئی اسے تم سے چھین لے گا۔ جا کے دیکھ، ان سب جاننے والے ملنے والوں کو جا کے دیکھ جن کے 6-6 7-7 بچے ہیں، بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں البموں میں، بیٹیاں اپنے گھر اور بچوں میں مگن۔ شروع میں لگتے ہیں میکے کے چکر، پھر بچوں کے بڑے ہونے پہ چھٹیوں میں آئیں تو آئیں۔ بیٹے بیٹیوں سے بھی زیادہ بے دید اور طوطا چشم ہوتے ہیں، بیویوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بھلا اولاد بھی کوئی سینے سے لگا کے رکھنے والی چیز ہے؟ ہاں، اس عمر میں کام آتا ہے تو صرف زندگی بھر کا ساتھی، اسے سینے سے لگا کے رکھو تو بڑھاپے میں کام آئے گا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے جھکتا شوخی سے کہہ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی رینا کو ہنسی آ گئی۔ پی رکھی ہے کیا؟ اب کہاں، کب کی چھوڑ دی، پتہ نہیں تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتی۔ وہ اچانک شوخی سے یاسیت پر اتر آیا۔ رینا کے دل میں کسک سی جاگی، وہ کیا بتاتی، اس نے مدت ہوئی کسی پہ بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے اعتبار کر لینے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہوگا۔ اچھا، میری قسم کھاؤ پھر اعتبار کر لوں گی۔ واقعی؟ تمہاری قسم، تمہارے سر کی قسم، میں نے پینا پلانا، سٹا بازی، 2 نمبر کا سیمنٹ بنانا سب چھوڑ دیا ہے، تمہاری قسم، اپنی مری ماں کی قسم، اور اپنی اس بیٹی کی آئندہ زندگی کی خوشیوں کی قسم۔ بس میں نے یقین کر لیا۔ رینا کی آنکھیں جلملا اٹھی۔ اب ایک بات کا یقین اور کر لو کہ سوہا کی مامی نے اس کے لیے رشتہ نیک نیتی سے ہی بھیجا ہے۔
اس کے لیے بیکار کی بدگمانیاں اور وہم دل میں نہ لاؤ۔ اندر ہی اندر گھل گھل کے تم نے اپنی حالت کیا کر لی ہے؟ تمہیں تو بڑی پسند آ رہی ہے میری یہ حالت۔ مجھے تو سیدھی سادی گھریلو بیوی سے ضرور اچھی لگ رہی ہے، مگر یہ پیلی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے، نہ بھائی یہ نہیں چلیں گے۔ مجھے بیگم ہٹی کٹی چاہیے، روب داب والی۔ کچھ کھایا پیا کر، جان بنایا کر۔ کچھ کھانے پینے کو جی نہیں کرتا، بھوک مر گئی ہو جیسے۔ کمزوری محسوس بھی ہوتی ہے، مگر کھانے کی جانب طبیعت ہی راغب نہیں ہوتی۔ ڈائٹنگ کر کر کے تم نے بھوک کا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ شاید ٹھیک کہتے ہو، ہاتھوں پیروں میں سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ مانتی نہیں ہو مگر بڈھی ہو گئی ہے تو۔ اصغر نے چھیڑا تو برا مان گئی۔ تم سب چھوڑ سکتے ہو مگر یہ حرکت نہیں۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ اچھا اب نہیں کرتا، بیٹھ تو صحیح، میں ڈاکٹر سے ٹائم لے دیتا ہوں، کل دکھا لینا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ نہیں، لاپرواہی اچھی نہیں، وہ بھی اس عمر میں۔ وہ دوبارہ شوخی پہ اترا، پھر رینا کی گھورنے پہ کان پکڑ کے ہنسنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میری عمر اب وہ نہیں رہی کہ میں تمہاری صحت کی فکریں اٹھاتا پھروں۔ کل میں خود لے کر جاؤں گا تمہیں ڈاکٹر کے پاس۔ رینا کچھ کہنے والی تھی کہ سامنے سے آتی سوہا کو دیکھ کے چپ ہو گئی اور کھوجتی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی جو ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہے میری رانی بیٹی؟ اصغر کے پوچھنے پہ وہ نارمل انداز میں بتانے لگی۔ ممانی سے ملنے گئی تھی۔ خیریت تھی؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ جی بالکل۔ اصغر کو جواب دینے کے بعد اس نے رینا کو مخاطب کیا۔ ماما کل آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ انکار آپ کریں گی یا میں؟ رینا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، وہ بمشکل سر ہلا پائی۔ نہ آپ انکار کریں گی نہ میں۔ مختصر اور مبہم جواب میں بہت بڑا اشارہ چھپا تھا۔ اس سے پہلے کہ خوشی سے مسکراتا اصغر اس سے تفصیل سے کوئی بات کرتا، وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ اصغر نے رینا کی جانب دیکھا، اس کی توقع کے برعکس وہاں مکمل سکون کی کیفیت تھی۔ شاید رینا کے دل میں اصغر کی باتیں اتر گئی تھی۔ سب کچھ غیر متوقع ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ثنا کا صبیح کے لیے اس کا رشتہ دینا تو غیر متوقع تھا ہی، سوہا کا مان جانا اور بھی غیر متوقع تھا، لیکن سب سے حیران کن بات رہی وسیع کا رد عمل۔ وہ نہ حیران ہوا، نہ غم زدہ، نہ اس نے سوہا سے کوئی شکوہ کیا، نہ وعدے یاد دلائے۔ میں خوش ہوں سوہا کہ تم نے اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہوں کہ جو خوشیاں میں تمہیں دینا چاہتا تھا وہ تمہیں ملنے والی ہیں۔ میں خوش ہوں کہ جو مقام میں تمہیں دلانا چاہتا تھا وہ مقام تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ میں نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ محبت کا دامن اتنا تو وسیع ہوتا ہی ہے کہ وہ محبوب کی خوشی میں خوش ہو لے۔ محبت میں پا لینا ہی سب کچھ نہیں ہے سوہا، محبت میں دل کا سکون بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں تمہیں پا لیتا مگر ساری عمر تم سے شرمندہ رہتا کہ تمہیں نہ عزت دلا سکا نہ محبت دے سکا، تو کیا میرے دل کو سکون ملتا؟ اب تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، لیکن مجھے یہ سکون رہے گا کہ تم جہاں ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، خوش ہو۔ وسیع، تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں؟ زندگی کی خوشیوں پہ تمہارا بھی تو حق تھا، اور میری وجہ سے تم کتنا عرصہ اس خوشی سے محروم رہے۔ میں نے محبت میں اپنا دامن اتنا وسیع کیوں نہ کیا جتنا تم کر رہے ہو؟ میری محبت اتنی فراخ دل کیوں نہ ہو سکی جتنی تمہاری ہے؟ میں تو تمہیں وشما سے قریب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری وجہ سے تم نے اپنی زندگی عذاب بنائے رکھی، کتنی تکلیف دی تمہیں، کتنی اذیتیں۔ بھول جاؤ سب کچھ، اور مجھے بھی۔ نہیں وسیع، تکلیف دہ باتوں کو بھول جانا اچھا ہے، وہ میں بھول جاؤں گی، مگر تمہیں نہیں۔ تمہیں تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ تمہاری یاد مجھے یاد دلاتی رہے گی کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، کیسے نبھائی جاتی ہے، اور محبت میں وسعت اور فراخ دلی کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، مگر ہر وقت ہر پل نہیں، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے سمے، وسیع نے مسکرا کے کہا۔ منزہ پروین کے پاس بیٹھی تھی۔ آج مزاج میں وہ تنتنا ناپید تھا۔ پروین نے یہ بات محسوس کر لی۔ پروین کا اپنا مزاج ایسا نہیں تھا کہ بلا وجہ کدورت سنبھالے پھرتی۔ منزہ کے تاؤ دلانے پہ وہ کبھی کبھی تلخ ہو جایا کرتی، مگر جب مد مقابل ہی پسپائی پہ آمادہ ہو تو وہ کیا کرتی؟ سو بڑے سبھاؤ اور اخلاق سے مہمانداری نبھائی جا رہی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ وشما کے بدلتے رویے نے ان کے گلے دور کر دیے تھے۔ وشما آئی نہیں ابھی تک؟ اسے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو رہا تھا۔ وشما کو خبر تھی مگر وہ ملنے نہیں آئی تھی۔ آئی ہوگی، دوپہر کو سونے کی عادی ہے، میں نے اسے جگایا تھا، ظاہر ہے نہانے چلی گئی ہوگی۔ تیار ہونے میں اتنا وقت تو لگتا ہے۔
लो आ गई वशमा। वशमा कुछ संजीदा, कुछ नाराज सी अंदर आई। मुनज़्ज़ा उसे गले लगाने आगे बढ़ी। वशमा के अंदाज में मौजूद वाज़ह तकल्लुफ़ और गुरेज को परवीन तक ने महसूस कर लिया और बहाने से वहाँ से चली गई। तुम बैठो, मैं ज़रा मीठा देख लूँ, ठंडा होने रखा हूँ माँ ने या नहीं। नाराज़ हो अपनी माँ से? मुनज़्ज़ा ने उसके हाथ थामे। नहीं, नाराज़ नहीं हूँ। फिर फ़ोन पे भी बात नहीं करती? क्या बात करूँ? एक बात की थी आपसे, लेकिन फिर एहसास हुआ जो बात किसी के बस में ना हो उसे मनवाने की कोशिश करना फजूल है। और अगर कोई उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए तो? क्या मतलब? वो चौंकी। मैंने यही खुशखबरी तुम्हें सुनाने के लिए फ़ोन किया था। अगर तुम खैर, खुशखबरी आके सुनाए तो ज़्यादा भली लगती है। खुश होने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट भी तो देखने को मिलती है। मुनज़्ज़ा ने वशमा का चेहरा हाथों में भरा। सोहा का रिश्ता तय हो गया है मेरे भाई के बेटे से, और सोहा ने अपनी खुशी और मर्जी से हाँ की है, वसी की रजामंदी और मशवरे के साथ। दोनों ये जान गए हैं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने। सोहा शादी के बाद बिरोने मुल्क जा रही है। मामा, मारे खुशी और तशक्कुर के वशमा से कुछ न कहा गया। वो मुनज़्ज़ा से लिपट गई। आज सोहा की शादी थी। तकदीस मैरून साड़ी में जाने के लिए तैयार थी। खुरम उसके नेकलेस का हुक लगाते हुए प्यार से कह रहा था, तुमने अपनी दोस्त के लिए तोहफा क्या लिया? कुदरत ने उसे जो तोहफा दे दिया है उसके बाद सारे तोहफे हीच हैं। फिर भी तुम्हें भी अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए। आप जो दे रहे हैं। मैं? हाँ, मुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं अपनी खुशी से। ये उसके लिए तोहफा ही होगा। शर्मिंदा मत करो यार, गलती इंसानों से ही होती है। इंसानों से नहीं, मर्दों से। क्या मतलब, मर्द इंसान नहीं होते? वो खिलखिला के हंसती। इस बहस में मत पड़े वरना देर हो जाएगी। पूरा मोहब्बत से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगा। जो वो उस दिन उसकी और सोहा की गुफ्तगू ना सुनता तो बेएतबारी की ये धुन ना चढ़ती। वशमा ने हैरत और शक के मिले जुले तासुर के साथ वसी को देखा, जो आईने के सामने खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। वो दोनों भी शादी पे इनवाइटेड थे और वशमा को समझ में ना आ रहा था कि वसी जो सोहा के लिए इतना संजीदा था किस दिल से जाने के लिए तैयार हो रहा है। आपको कुछ हो नहीं रहा? वो पास आके पूछने लगी। हाँ, हो रहा है। क्या? सर में दर्द। परेशानी से? वो समझी सोहा की शादी का गम वो जितना छुपाने की कोशिश कर रहा है वो सर दर्द की सूरत जाहिर हो ही गया। नहीं, तुम्हारे सवालों से। जितनी पूछगिछ तुम कर रही हो वही वक्त तैयार होने में लगाओ तो हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। फिर भी आप कितना भी छुपाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई दुख ना हो। दुख? यार, तुम मुझे इतना कम ज़र्फ समझती हो कि मैं किसी पुरखलूस से दोस्त की ज़िंदगी के नए सफ़र पे उदास या दुखी होऊंगा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश, और तुमको भी खुश नज़र आना चाहिए। ना सिर्फ खुश बल्कि बहुत खूबसूरत भी। चलो जल्दी से लिपापोती करो अपने चेहरे की। उसने वशमा की छोटी सी नाक दबाई। दुल्हन बनी सोहा ने स्टेज पर बैठे बैठे नज़र उठा के देखा। रीना और मुनज़्ज़ा एक साथ बैठी मोहब्बत लुटाती नज़रों से उसके दुल्हनापे से सजे रूप को देख रही थी। असगर खुशी और जिम्मेदारी दोनों संभालता मुबारकबादें वसूल कर रहा था। सना उस पे से रुपए नछावर कर करके बांट रही थी। वसी और वशमा परवीन के बराबर बैठे कोई अहम मसला डिस्कस कर रहे थे शायद। तीनों के चेहरे कितने मुतमईन थे। तकदीस खुरम की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। फिर सोहा ने गर्दन घुमा के अपने बराबर बैठे सबीह को देखा। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरी ज़िंदगी में हो, इसलिए आज सब मुतमईन और खुश हैं। शुक्र है मैं इन गलियों की भूल भुलैयों में गुम नहीं हुई जिनके रास्ते ना मेरी मंजिल तक जाते हैं न किसी और को खुशी दे सकते हैं। फाइनली 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 ये थी लास्ट एपिसोड, और इसके साथ ही हमारा नावल भूल भुलैया तेरी गलियां, जिसे लिखा है फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने, मुकम्मल होता है। ऑनेस्टली जब मैंने इसको शुरू किया था तो मेरा इतना कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा था। 2-3 एपिसोड्स तो मैंने बिल्कुल ऐसे बेदिली से ही पढ़ी। उन 2-3 एपिसोड या 3-4 एपिसोड थी, उनमें बिल्कुल वो मुनज़्ज़ा का जो पहरा ससुराल था वो सारे हालात थे, और परवीन, रखशंदा इनका घर था, और शमशाद बेगम का
تو اس سے آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ بالکل ہی وہ گھریلو ساری چیزیں تھی اور کہانی بہت سلو تب چل رہی تھی. تو اس لحاظ سے نا مجھے میرا کوئی اتنا، میں کہہ رہی تھی یہ کیا ناول ہے، شروع کر لیا میں نے. لیکن پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ہم، کہانی ایسی زبردست ہوتی گئی اور لکھا بھی بہت پیارا. کہانی جو تھی لکھا بہت اچھے طریقے سے اس کو. اور اب سمجھ آتی ہے کہ وہ جو بلڈ اپ تھا، وہ جو شروع کی ایپیسوڈ میں جو ڈیٹیلز تھی جو مجھے تب اریٹیٹنگ لگ رہی تھی، لیکن وہ کتنی ضروری تھی. ان سے وہ سارے کیریکٹر جو پوری کہانی میں آگے چلے ہیں، وہ سارا بلڈ اپ انہوں نے بتایا. زبردست. اور یہ ناول مکمل ہو پایا ہے تو صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. یہ 5 6 7 لوگ ہیں، اب میں سب کے نام مجھے نہیں پتا، تو وہی لوگ بس اس کو سنتے ہیں اور اس پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے. میں نے اگر اس ناول کو پڑھا ہے تو صرف آپ لوگوں کے کہنے پہ کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کا انتظار ہوتا تھا. ورنہ میرا بس تھوڑا، یہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تو ہمارا ادھر گھر میں ماشاءاللہ سے کافی لوگ ہیں، ہم لوگ گھر پہ، تو بچے بھی بہت ہیں اور چھٹیوں میں بچے گھر پہ ہوتے ہیں، تو مجھے ایسے ٹائم پہ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں شور شرابہ کم سے کم ہو. تو بہت دفعہ تو ایسے ہوتا ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن چونکہ گھر میں شور شرابہ بہت ہوتا ہے تو میں ریکارڈ نہیں کر پاتی. تو اس لیے ایپیسوڈز جو ہے نا وہ لٹک جاتی ہے. بہت کم میرے ناولز ایسے ہیں جو میں نے ایسے لینتھی ناولز پڑھے ہیں. ہاں، نمرا احمد کے 2 3 میں نے ناولز پڑھے تھے، جیسے میں نے مالا پڑھا تھا اور نمل پڑھا تھا اور حالم پڑھا تھا، سانس ساکن تھی. تو یہ لمبے ناولز تھے کچھ نمرا احمد کے، وہ میں نے پھر ہٹا دیے. آلدو کہ انہوں نے مجھے نہیں کہا، لیکن مجھے یہ جب اس چیز کی سمجھ آئی کہ وہ کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتی ہے پڑھنا، تو پھر میں نے ان کے کہے بغیر ہی ان کے ناولز جو ہے نا وہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں ان کو یوز نہیں کرتی ہوں، وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. خیر، اس کو اب میں کیا ریویو کروں. میں نے ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ اپنی رائے تو لازمی دی ہے، تو وہی میری تھرو آؤٹ اس ناول پہ جو میں اپنا دیتی رہی ہوں اپنی فیڈ بیک. تو ٹھیک ہے، اب اینڈ پہ کیا اس کو کرنا ہے. ہاں، اب آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ میرے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دس جرنی یا نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو کیسا لگا یہ ناول لازمی بتائیے گا. ٹھیک ہے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو اس ناول کو سن رہے ہو نا، آپ لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں تو مجھے اس کی فیڈ بیک مل جاتی ہے، تو وہ انہی کو پتہ چلتا ہے جنہوں نے سبسکرائب کیا اور ان کو نوٹیفیکیشن جاتا ہے، رائٹ. تو ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.